अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सूरत हाल में आपको खुश आमदेद। गुजारिश ये है कि हमारे प्रोग्राम की फीडबैक आप ज़रूर दें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 18 अक्टूबर है और आज से ठीक 17 साल पहले कराची में एक सानिया हुआ था, 2 बम ब्लास्ट हुए थे। उसको कारसाज वाक़े के नाम से याद किया जाता है और ये तब हुआ था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सेल्फ एग्ज़ाइल ख़त्म करके और वापस आ रही थी और लोग उसके इस्तकबाल में गए थे कराची एयरपोर्ट पे। यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको रोक के मैं थोड़ी सी तारीख बताता हूँ कि 1999 में जब मार्शल लगा, फिर उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उसको सेक किया गया, पाबंद सलासल किया गया और फिर वो 2000 में उसको बाहर भेजा गया सऊदी अरब के लिए। मोहतरमा भी बाहर चली गई थी और ये बिलावल साहब वाले बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे। अब 88 की पैदाइश है तो 12 साल 13 साल एज ही नहीं थी। वो मेरे ख्याल में ए लेवल में भी नहीं पहुँचे थे अभी, या ओ लेवल में यूएई में तालीम हासिल कर रहे थे। और सदर जरदारी साहब पाबंद सलासल थे। तो फिर 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान के लिए। प्रेशर तो था। उसमें पीपल्स पार्टी को बैंड कर दिया गया, जो 3 पी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर इन्होंने जाके बनाई 4 पी वाली पीपल्स पार्टी, पी, जिसके सदर जिसके उस पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो मखदूम साहब थे, मखदूम अमीन फ़हीम साहब। और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, मोहतरमा बाहर थी। अच्छा, नून लीग को इतनी सीटें नहीं मिली, कॉफ लीग आ गई थी, अच्छी खासी सीटें लेके पंजाब से आ गई थी। लेकिन फिर भी जो परवेज़ मुशर्रफ चाह रहे थे कि उसको ओवरवेलमिंग या अक्सरियत यूज़ किया जाए, वो नहीं आई। फिर पीपीपी को तोड़ा गया, उसमें से फिर पेट्रियाट निकली थी। और उसके बाद भी फिर एक ही सीट इनकी ज़्यादा बनी थी और वो जो जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, फिर उसको हटाया गया, ये अलग कहानी है। तो उस वक्त के जो थे परवेज़ इलाही साहब, वो थे सीएम पंजाब के। और यहाँ पे पहले महर साहब थे, अली मोहम्मद महर साहब को बनाया गया था सीएम। और फिर उसके बाद फिर जो हमारे हैं थर के जो डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, उसको फिर बनाया गया था यहाँ का। उसके बाद महर साहब के बाद सीएम बनाया गया था। तो फिर इलेक्शंस अनाउंस हो गए। इसमें वो आ गया था जो हमारे थे जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी का मसला हो गया। ये सब कुछ ये एक कहानी है, लेकिन मैं इसको समअप ऐसे करता हूँ कि फिर इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे और मोहतरमा, अब वो पीपीपी 4 वाली, वो उसके मोहतरम अमीन फ़हीम साहब, मखदूम साहब, वो उसके सदारत कर रहे थे। लेकिन मोहतरमा ने आने का ऐलान कर दिया। अब इसको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, वो आ गई थी। 18 अक्टूबर को 2007 को वो एक इस्तकबाल हमने देखा, ऐसे इस्तकबाल शायद ही कभी देखे हों। ये हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे सिंध के लोग अपने खर्चे पे खुद ही, जिसके पास गाड़ी थी, गाड़ियों में, और जो बहुत सारे कारकुन थे, वो फिर बसेस या कोचेस अपने हिसाब से करके वो पहुंचे थे। लाखों का मजमुआ था। उस वक्त अरबाब गुलाम रहीम साहब ने एक बात कही थी कि देखें कि लोग तो मेकअप शेकअप होगा तो लोग आएंगे। उसके ऊपर फिर मजम्मतें बहुत आ गई थी। अब वो जैसे बात करते हैं, अब ये इस तरह के लोग हैं, वो बैठ जाते हैं। अभी जैसे पीटीआई वाले बात कर रहे हैं और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। ये पीपल्स पार्टी की मैं कहानी बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को बैंड कर दिया गया था। नई पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी और जिसको लीड नहीं कर रही थी मोहतरमा मखदूम अमीन फ़हीम साहब, उसको लीड कर रहे थे। वो जब यहाँ पहुंची 18 अक्टूबर को, तो हल्ला तो था और डर भी था कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। तो उस वक्त जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे मोहतरमा की सिक्योरिटी के, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे। और लियारी के लाडले जो होते हैं ना पीपल्स पार्टी के, वो वाकई जान की परवाह भी नहीं करते। वो सरफरे, जिसको हम कहें, वो सरफरे होते हैं। वो थे, उसमें मेजॉरिटी उनकी थी और बाकी सिपाह वगैरह के यंग यूथ के यंग
پھر وہ ڈاکٹرز کے تو جو ان لیڈ کر رہے تھے کہ بھائی اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ڈاکٹرز کی ٹیم بھی چل رہی تھی، ایک سسٹم بنایا ہوا تھا۔ کنٹینر پہ جو بم پروف کنٹینر تھا اس کے اوپر محترمہ باقی جو اس وقت کے لیڈران تھے، اور وہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو ہیں سینیٹ کے چیئرمین ہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بھی تھے، اور اس وقت جو پابند سلاسل ہیں اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی تھے۔ اب دونوں ملتان کے تھے تو ان کی ریس لگی ہوئی تھی کون ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ناہید خان، جو بھی آپ نام لے لیں، صفدر عباسی والے یہ ساتھ تھے۔ تو وہ اتنے لوگ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ٹرالر چل رہا تھا، جو کنٹینر بنایا ہوا تھا محترمہ کا، اس کے آگے بھی ایک سرکل بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 سرکل بنائے ہوئے تھے کہ بھائی اگر ایک سرکل بریچ ہو جائے تو دوسرا سرکل جو سیکیورٹی کے نوجوان تھے اس کو وہ سیکیورٹی دے سکے۔ پھر جو اندیشہ تھا تو تقریباً 11 بجے جب یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے کارساز کے برج کے پاس پہنچا ہے تو وہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹ وہ ان کو بجھا دیا گیا۔ کیا ہوا تھا یہ تو اب پیپلز پارٹی والے بتائیں کہ بھائی کس نے بند کی تھی اس وقت، اور اندھیرا چھا گیا۔ لیکن پھر بھی یہ قافلہ چلتا رہا۔ 2-4 منٹ کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے، شدید دھماکہ ہوتا ہے۔ اب جو بیچارے جو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھائی چلیں دیکھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترمہ کا، اتنے سالوں کے بعد آ رہی ہے، وہ تو ظاہری ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے۔ لیکن جو سیکیورٹی میں لوگ تھے، جو ان کے کارکن تھے، وہ بھاگے نہیں۔ جو فرسٹ سیکیورٹی تھی وہ ان کو دھماکے نے کچھ مطلب بہت زیادہ اس کا نقصان ہو گیا، لیکن جو سیکنڈ لائن سیکیورٹی تھی وہ بھاگی نہیں، وہ پھر آ گئی اور کنٹینر کو انہوں نے سرکل کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی محترمہ کو ہم نے نکالنا ہے۔ لیکن اسی وقت یعنی کہ 1 یا 1.5 منٹ کے وقفے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوتا ہے، اور جو دوسری جو سیکنڈ لائن سیکیورٹی تھی اس کے بھی جو نوجوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، باقی جو بیچارے نزدیک تھے ان کے وہ بھی۔ لیکن کارکنان جو جان ہتھیلی پہ لے کے آئے تھے وہ ڈرے نہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی ڈرے نہیں۔ وہ ہم نے ویژول آج بھی اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب شفٹ کر رہے ہیں کنٹینر سے محترمہ کو، ہاتھ دے کے شفٹ کر رہے ہیں، اور فٹافٹ آنن فانن اس کو شفٹ کر دیا ایک جیپ میں، اور محترمہ وہاں سے روانی ہو گئی۔ جو کنٹینر پہ اندر لوگ تھے یا اوپر تھے وہ محفوظ رہے، لیکن وہ جو سیکیورٹی والے تھے، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، اور جو استقبال کے لوگ آئے تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 150 سے اوپر یا 200 کے قریب ہیں، اور جو 400 یا 500 زخمی ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا نا کہ ایسا استقبال شاید کسی کا ہو کہ جہاں پہ پھول کی پتیاں تو آپ نچھاور کرتے ہیں، کیمپ تو لگاتے ہیں، اور پھر بینڈ باجے تو ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے نغمے چل رہے ہوتے، اس پارٹی کے ترانے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کم دیکھا ہوگا آپ نے کہ جانیں، خون اور اپنے جسم کے اعضاء وہ آپ نچھاور کر رہے ہوں ایک اپنے لیڈر پہ۔ اور وہ لیڈر بھی ایسی لیڈر تھی، پھر اس کو بھی شہادت نصیب ہو گئی کیونکہ وہ دہشت گردی کے خلاف تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ابھی ہم جائیں گے، تو ایک نعرہ اس وقت لگا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ تو شاید وہ چینج تھی جو آ رہی تھی، اور وہ چینج یہاں پہ جو بھی ایسی قوتیں ہیں جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، ابھی بھی وہ چینج نہیں چاہتی۔ وہ نہیں کہتی کہ عوام کو وہ جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کو دیا جائے۔ 18 اکتوبر کو یہ ثانیہ ہوا۔ صبح کو محترمہ کو اب اتنا تھریٹ کہ 2 دھماکے ہو چکے ہیں، لیکن محترمہ شہید۔ جو لوگ زخمی تھے جنہوں ہاسپٹل میں تھے ان کی عیادت کے لیے گئی ہیں، نوجوانوں کے لیے، اور لیاری کے جو شہید ہو چکے تھے ان کے گھروں میں گئی ہیں، اور پھر وہاں کے جو مناظر ہیں وہ میں تو نہیں بھول سکتا۔ پھر 2 مہینے کے بعد دسمبر 2007 کو پھر محترمہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ جو اس میں شہید ہوئے ان کی یاد میں ہر سال کارساز میں دیے جلائے جاتے ہیں، اور آج حیدرآباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ان شہیدوں کی یاد میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس جلسے کو ایڈریس کریں گے۔ اچھی بات ہے اپنے شہیدوں کو یاد رکھا جائے، لیکن صرف جلسوں میں۔ بس میرے کچھ سوالات ہیں، میں نے آپ کو اس کو بتا دیا کہ اس طرح کے ہوئے۔ اچھا، پھر اس میں ایسے بے نام بھی شہید تھے جن کی کوئی شناخت نہیں ہو سکی، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے بن گئے تھے، اور ان کو
کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال کے وہاں پہ رکھا گیا تھا کوئی 20-25 دن کے لیے، ایدھی کے کولڈ اسٹوریج جو ان کا میت خانہ ہے وہاں پہ 20-25 دنوں کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو پھر اس کی تدفین ہوئی ہے گڑھی خدا بخش میں۔ تو گڑھی خدا بخش میں ایسی بھی قبریں ہیں جن کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں شہید ہے، یہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اور شاہنواز بھٹو شہید، اور مرتضیٰ بھٹو شہید، لیکن ایسے بے نام قبریں بھی ہیں جن کے اوپر کوئی نام نہیں لکھے ہوئے، لیکن وہ بھی شہادت، انہوں نے بھی شہادت پائی پیپلز پارٹی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ اور جو بہادر آباد تھانے کے حدود میں یہ آتا تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے مرضی کے مطابق ایف آئی آر نہیں کٹی تھی۔ چلیں اس وقت تو نہیں کٹی تھی کیونکہ بھائی پرویز مشرف کی حکومت تھی، لیکن دیر نہیں ہو گئی تھی، پھر بہت جلد فروری 2008 میں الیکشنز ہو گئے، کیونکہ تھوڑا ڈیلے کر دیا گیا تھا، وہ ہونے تھے جنوری میں، اس کو پھر ڈیلے کر دیا گیا تھا، تو فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے تھے، اینڈ آف فروری میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی سندھ میں بھی اور پاکستان پورے میں، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن پھر ایف آئی آر کو نہیں چھڑا گیا، پھر وہ تفتیش نہیں ہوئی کہ یہ بجلی کس نے بند کی تھی، یہ جو سیکیورٹی جو حکومت ہے سندھ کو دینی تھی وہ کہاں بریچ ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ دھماکہ کیا۔ صرف نام لے لے کے دہشت گرد، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی، کسی نے سہولت کاری کی ہوگی، کسی نے بم ان کو دیا ہوگا، خودکش بمبر تھے، خودکش جو تھے بم بلاسٹر، وہ کہاں سے آئے تھے، تو یہ ساری تفتیش نہیں ہوئی۔ مسلسل 17 سال سے پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، سال کے بعد ایک جلسہ یا ایک ایسا کوئی، کبھی وہ دیے جلا جاتے ہیں وہاں پہ جا کے، شہیدوں کے وہ یادگار جو بنی ہوئی ہے کارساز کے اوپر، وہاں جاتے ہیں۔ یہ 3-4 میرے سوال آتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے لیے، کیا ہوا ان شہیدوں کا؟ کبھی ان کی آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی پرسہ دینے کے لیے ان کے گھروں میں گئے ہیں، کوئی ان کو تمغہ دیا ہے، کوئی ان کے جو وارث تھے ان کو کوئی آپ نے انسینٹیو دیا ہے، اور جو زخمی ہو گئے ان کی آپ پرسان حال بنے ہیں، اور جو اس میں شامل تھے اتنے بڑے سانحے میں جس میں محترمہ بال بچی تھی، تو کبھی ان کی تفتیش کی ہے؟ اس کے بعد جب آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ نے سندھ کے کیا حالات بنائے ہوئے ہیں؟ آج جو آپ یہاں پہ بہت بڑا ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کر رہیں گے نا، کیوں نہیں کر رہیں گے؟ کیونکہ جب آپ کے پاس پورے وسائل ہیں، پورے سندھ کے لوگ آج آئیں گے، اب کیسے آتے ہیں میں اس پہ بھی نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد کا چکر لگا لیں بس۔ میں صرف آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے NICVD بنائی ہے، پوری دنیا کے لوگ، امریکن کے لوگ بھی یہاں پہ آ کے اور اپنے جو ہارٹ کا علاج کرواتے ہیں بنائی ہوگی، آپ کہیں گے میں انڈس ہاسپٹل بنائی ہے، آپ کہیں گے ہم نے اتنے گھر دیے، مراد علی شاہ صاحب کہیں گے 21 لاکھ گھر دیے ہوئے، مجھے نظر نہیں آتے لیکن بنائے ہوں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حیدرآباد جو دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا، اس کا آپ وزٹ کر لیں، صرف 10 منٹ کا، ایک روڈ مجھے بتائیں کہ وہ جو بنا ہوا ہو، بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پانی صاف ملتا ہے؟ غریب لوگوں کو، آپ لوگ تو جو فارن سے پانی آتا ہے نیسلے کا بھی نہیں پیتے، فارن کا پانی پیتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ وہی گندا پانی جو لائن میں آتا ہے وہ آپ پیتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے واسا والوں سے تو ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ان پانی کے جو وہاں پہ یہ تلا یا جو بھی اسٹوریج بنائی ہوئی ہے وہاں پہ کلورین ڈالی جاتی ہے، تو وہاں کے جو انجینئر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں کلورین کیوں ڈالی جاتی ہے۔ پانی صاف یہاں پہ نہیں ملتا، امن امان کی صورتحال یہ پوزیشن ہے۔ سندھ پوری کی میں بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، 18 اکتوبر کے حوالے سے میرے یہ چند سوالات آپ سے ہیں، آپ ان کو ضرور ایڈریس کیجیے گا۔ یہ نہیں بتائیے گا کہ ہم آئینی عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے کیسے ہٹیں، یہ ہمیں نہیں بتائیے گا، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے کیا آپ کر چکے ہیں۔ کہنے کو تو آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کیا سندھ میں امن امان ہے؟ کیا لوگوں کو روزگار میرٹ پہ مل رہا ہے؟ کیا آپ نے ایک تعلیم کا ادارہ آپ نے 17 سال میں بنایا ہو حیدرآباد کے اندر؟ وہ بتائیے گا۔ حیدرآباد کو آپ گھر بیٹھے آپ گوگل کر کے اور جو اوپر سے آپ ویژول لیتے ہیں نا، ایریل ویژول، وہ لے کے اور دیکھ لیں کہ حیدرآباد کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ سوالات ہیں ہمارے، آپ ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم ان کو جو شہید ہوئے 18 اکتوبر کو ان کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے جو وارث ہیں، ورثہ ہیں،
ان کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم بس یہی کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔